पाकनाशिन तानेदार नॉवल सेकंड लास्ट एपी पार्ट 1। फाइज अपनी फैमिली के साथ बुराक की हवेली में आ गया था। बुराक ने गुस्से से जरताश की सिम देखा जो बेचारी से उसकी तरफ देख कर रह गए कि वो गुस्से से कुछ ना बोले, क्योंकि आंटी और उसके कुछ दोस्त अहबाब भी हवेली आ गए थे। फाइज ने उसे बताया था कि वो यहीं से रुखसती करवा के शहर माही को ले जाएगा। इसी वजह से इसने इसके हवेली में रहने का सोचा, और इससे कोई परेशानी तो नहीं। अब वो इसे क्या कहती कि इसके शोहर के अलावा तो किसी को मसला ही नहीं था। इसने नरमी से इस बात में सर हिला दिया और सबका बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल किया। शीरी काफ़ी खुश थी कि काफ़ी टाइम बाद हवेली में शादी की तैयारियां होती और इसकी बोरियत भी ख़त्म हो जाती, जबकि फरहाद भी खुश था। गर्ज के कि किसी को भी बुराक की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माना तुम क्या चाहता है, हम इस आदमी का टांगे तोड़ दें? वो डेरे से अभी हवेली आया था। जरदाश को हंसते हुए बाहर निकलते देख इसने गुस्से से जरदाश की कलाई पकड़ी और पीछे की सिम खींच लिया, क्योंकि लॉन्ज में आज अलग ही समा था। फाइज की अम्मी, इसके दोस्त, इनकी बीवियां और कुछ कज़न बुराक की हवेली में शादी का माहौल बनाए बैठे थे। शीरी और वली भी वहीं थे। मुलाजमीन भी यहाँ तक के बहुत खुश थे, सिवाय उसके। थोड़े ही दिनों की बात है बुराक, प्लीज़, इसने इसे प्यार से समझाया। नहीं, हमें ये आदमी हजम नहीं होता। तुम इसको फ़ौरन यहाँ से निकाले, और अगर इसने गांव में शादी करना है तो यहाँ पर किसी का घर किराए पर लेकर बैठ जाए। हमारे हवेली में ये गंद फैलाने क्या क्या ज़रूरत है? वो बोला, जबकि जरदाश ने गहरा सांस खींचा। अच्छा ठीक है, आप गुस्सा न करो, वो बोली तो उसे नरम निगाहों से देखने लगा। और कल रात हमको ऐसा लगा कि हम ठीक तरह तुम्हारे साथ रोमांस नहीं झाड़ सका। तुमको क्या लगता है जानो? वह अपना हाथ उसके कमर पर फेरता गहरे दिलचस्प लहजे में पूछने लगा। जरदाश्त के चेहरे पर पल में कोशिकज़ा के कई रंग बिखर गए, जबकि कुछ देर बाद चेहरा उदास हो गया। उसने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की हल्की नमी छा गई। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मुझे मुकम्मल करना चाहें। शायद मेरा माजी ऐसा है कि आप इन हदों तक पहुँच ही नहीं पा रहे। इसमें आपका कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मैं आप पर फोर्स नहीं हूँ। वो सर झुकाए कहती इसको ज़रा सा फासले पर करके वहाँ से जाने लगी। हे अनारदाना, तुम कैसे बातें करता है? तुम हमारा जान है यारा। तुमको ऐसा क्यों लगा कि हम किसी वजह से तुम्हारा इस हद तक करीब नहीं आ पा रहा? हम तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें खुद में बसाना चाहता है। ये एकदम सब कुछ करके सब जल्दी से ख़त्म नहीं करना चाहता। हम इन हदों में अपना दिल की गहराइयों से उतरना चाहता है। और तुम क्या क्या सोचता है लड़की, तुम्हारे पास बड़ा दिमाग है। अब समझा हम कि औरत कुछ भी हो, वकील ना हो, एक्स्ट्रा सोचता है। यारा, तुम से ज़्यादा सस्ता वकील हमने नहीं देखा आज तक। वो बोला तो जरदाश्त का मुंह ही खुल गया इस बेइज्जती पर। ये आप बात बेबात मुझे वकालत का ताना क्यों देने लगते हैं? जरदाश्त मुंह बनाकर बोली, तो तुम दो नंबरी सा वकील लगता है। ज़रा जो तुम्हारे वकालत में जोर हो। एक केस नहीं जीता आज तक तुम, और कहता है कि तुम वकील है। घंटा वकील है यार, तुम किसी काम का वकील नहीं। एक काम तुमको दे दे, तुम 36 साल लगाता है। वो सच झटकता अपनी बात पर कायम था, जबकि जरदाश्त को लग रहा था कि वो ज़रा लिहाज ही कर लेगा उसका। बुराक, भूले मत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने माही को बचाया था। इसने अपना कारनामा याद दिलाया। ओहो, हमको तुमको तमगा शुजात देना चाहिए। बहादुरी का मेडल पहनाएगा, तुमको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएगा। वो हंसते हुए उसकी बेइज्जती कर रहा था। जरदाश्त ने उसके कंधे पर हाथ मारा। आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। आप अपनी बीवी की और अब तो अपनी महबूबा की बेइज्जती करते हैं। सुना साईं, हम तुम्हारा बेइज्जती करेगा, तुम्हें अपने प्रोफेशन में गुस्सा दिखाएगा। तुम जल्द से जल्द केस हल करे। वो क्या, एक छोटा सा लड़की का केस आया था, तुम अब तक उसको नहीं सुलझा सके। यार तुम छोड़िए वकालत शकालत, तुम घर में हांडी चुला किया करे। इसे मज़ा आ रहा था उसे तंग करने में, तभी वो बोले जा रहा था। उसकी शरारती निगाहों ने उसके सुर्ख होते चेहरे का तवाफ किया। जरदाश्त गुस्से से उसे घूरने लगी। ठीक है, ये सब वैसे भी आपकी वजह से हो रहा है, और अब मैं आपको साबित करूंगी कि मैं वाकई प्रोसिक्यूटर जरदाश्त बुर्राक खानज़ादा हूँ। वो बोली तो वो मुस्कुराया, जबकि सर को दिलचस्प हरकत दी थी। यकीनन यकीनन अनारदाना, अब जब हमारा नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ा है तो तुम कामयाब हो जाएगा। वो हंसा। जरदाश्त दांत पीसने लगी, जबकि बुर्राक 2 कदम दूर हुआ, कहीं वो इसको मुक्का ही ना मार दे। और तभी वहां से फरहाद का गुजर हुआ। उन दोनों को देखकर वो रुक गया। यार लाला, कोई तो लिहाज करो, बंदा आम इंसान में शामिल है, आज तक शादी के बाद भी, और आपका यहाँ रोमांस खत्म नहीं हो रहा। कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो लिहाज करें। जहाँ दिखते हैं वहीं आप खड़े होते हैं, कभी कॉरिडोर में, कभी कमरे में, कभी बालकनी में। लाला, आप बहुत खबीस बंदे बन चुके हैं। फरहाद ने इसे शर्म दिलाना चाहिए, जबकि वो सर से उतार गया। माड़ा, ये हमारा हवेली है, हम यहाँ उल्टा होके नाचे, तुमको नचाए, कुछ भी करे। तुम होता कौन है हमसे इंक्वायरी करने वाला? उसकी गर्दन में अपना बाजू फंसा गया। हाँ जी, आपकी हवेली है, छोड़े न मुझे। यार खाना आप ही छुड़ा दें। वो बेचारा अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता जरदाश को बीच में घसीट गया। जरदाश ने इसका हाथ हटाया तो बुराक ने छोड़ दिया। फरहाद सर झुका गया। आप जहाँ चाहें रोमांस करें, लोगों के दिलों पर छुरियां चलाएं, कौन रोक सकता है आपको? लाला, करिए, कंटिन्यू करें।
وہ بھڑک کر کہتا اندر جانے لگا، اور رکو کھانا، اب تو تم آ کر سارا گیم خراب کر چکا ہے، تم تو پھر کیا فائدہ، پہلے ہی ہمارا ناردانہ کا نخرا جا رہا ہے آسمانوں پر۔ اور ہنسا جبکہ زرتاش ٹنگ میں سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ آؤ آؤ سری، یار تم میری شادی میں ڈھولک نہیں بجاؤ گی؟ فائز نے اس کو دیکھتے ہی کہا۔ براق کے تو بہت زور سے لگی تھی اس کی بکواس۔ او ماڑا، کسی اور سے بجوائے، یہ ہمارا بیگم ہے، علاقے کا مالکن ہے، تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ براق بھائی، اب تو میری شادی ہونے والی ہے، کم از کم اب تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ فائز اس کے آگے ہاتھ ہی جوڑ گیا کیونکہ وہ یہ جنگ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن جنگ تو تب ختم ہوتی جب براق چاہتا۔ ہم کو تم ہضم ہی نہیں ہوتا بندہ، پتہ نہیں تم کیوں اپنا یہ تھوبڑا لے کر ہمارے سر پر بیٹھا ہے، وہ بنا لحاظ کے بولا۔ تو زرتاش نے جلدی سے اسے آنکھیں دکھائیں جبکہ براق سر جھٹک گیا۔ کوئی اثر لیے بنا فرحاد ہنسی روک گیا۔ فائز کا البتہ منہ تھا اور اس کے دوست بھی براق کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تو بہت اچھا تھا کہ یہاں پر فائز کی امی یا پھر اس کے دوستوں کی بیویاں نہیں تھیں۔ وہ شیری کے ساتھ کچن میں کھانے میں مدد کر رہی تھی جبکہ وہاں لڑکے بھی بیٹھے تھے اور وہ سب ان دونوں کی نوک جھونک پر ہنس رہے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ براق کی چڑ تھی فائز، اور فائز جان بوجھ کر اس حویلی میں آیا تھا جبکہ وہ شہر سے بھی بارات لا سکتا تھا، لیکن وہ شادی ذرا روایتی سے طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہر وقت کسی کی جلتی رہتی ہے۔ فائز آئی برو چکا کر اسے بڑی زوردار بات مار کر گیا۔ براق تو آپس سے ہی باہر ہو گیا۔ براق، زرتاش نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ تم دیکھتا ہے یہ خبیث کا بچہ کیا کہہ کر گیا؟ وہ بگڑا کہہ کر تو بالکل ٹھیک گیا۔ وہ لب دباتی اس کا بازو سلانے لگی۔ تم، براق کا بس نہیں چلا ان سب کی گردنیں دبا کر باہر پھینک دے اپنی حویلی سے، صرف تمہارا واسطہ یہ قوم یہاں دکھ رہا ہے، اگر ہمیں غصہ چڑھا ہم ان کا خون کر دے گا۔ وہ بولا، غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا جبکہ زرتاش کے بازو پر ہاتھ پھیرے جا رہی تھی۔ ہر وقت گولیاں، خون خرابہ، بس تیار رہنا ہے آپ نے اس کے لیے، ذرا جو آپ کو لحاظ ہو کہ آپ کے گھر مہمان آئے ہیں، کسی سے اچھے سے بات کر لیں، کسی سے عزت اور محبت سے بول لیں۔ دیکھو ناردانہ، ہم سے زیادہ چڑ چڑ نہ کرے، ہمارا خون جو یہ تمہارا دوست ہے بھاپ چوس چکا ہے، اب کمرے میں آئے ہمارا خون چڑھائے، پھر ہم سوچے گا کس سے نرمی سے بات کرنا۔ وہ بولا تو زرتاش ایک دم دور ہوئی۔ نہیں، ایسی کا تیسی تمہارا نہیں کا، ایک تو ہمارے سر پر وزن لا کر بٹھا دیا، دوسرا بھاگتا ہے ہم سے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا لاؤنج میں اسے کندھے پر اٹھا چکا تھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ فرحاد نے تو رخ ہی موڑ لیا جبکہ زرتاش کا چہرہ شرم سے لالسوک ہو چکا تھا۔ باقی سب تو کچن میں تھے اور فائز اور اس کے دوست ابھی لون میں گئے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں بڑی حویلی چل لیتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب وہاں بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے تو فائز نے ایک دم چہک کر زرتاش کو دیکھا جس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ وہ تھکاوٹ سے بالکل مرجھائی ہوئی سی بیٹھی تھی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی حویلی کے مہاراج صاحب نے اسے ان سب کی یہاں موجودگی کا ہرجانہ لے کر اسے نیچے بھیجا تھا اور اب وہ تھکاوٹ سے ڈول رہی تھی۔ ہاں چلو چلتے ہیں، وہ چونک کر بولی۔ تمہیں کیا ہوا ہے بھائی، ایسے نڈال اور تھکی ہوئی لگ رہی ہو؟ فائز نے آئی برو جھکا کر اسے گھورا۔ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں چلو، اچھا لگے گا، مزہ آئے گا۔ لگتا ہے زرتاش سزا بھگت کر آئی ہے۔ فائز کے ایک دوست کی بیوی نے شرارتی سے لہجے میں اسے چھیڑا تو وہ شرم سے چہرہ جھکا گئی۔ حد ہے، کتنا ہی کوئی بے ہدا اور گندا آدمی ہے۔ فائز بات سمجھتے ہوئے غصے سے بولا۔ او بھائی تو چپ ہو، کبھی وہ گندا آدمی تیرے گندے ارمان آ کر پورے کر دے، مہربانی اس کے بارے میں بات اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بڑی حویلی کیسی جگہ ہے، وہاں بھی چل کر دیکھ لیتے ہیں، اس کا دوست بولا۔ ہاں، وہ اس حویلی سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ ذرا اور روایتی اور اولڈ فیشن ہے، یہاں تھوڑی جدت ہے۔ فائز بولا تو دوسرے دوست نے ہنستے ہوئے چھیڑ لی۔ یوں کہو وہاں تمہارا دل ہے اور یہاں تمہاری پل پل کی بے عزتی ہے۔ وہ سب ہنس دیے تھے تو فائز سر جھٹک گیا۔ چلو چلتے ہیں، ایک اور دوست اٹھا۔ تو سب تیار ہو گئے۔ میں نہیں جا پاؤں گی، زرتاش فوراً بولی کیونکہ اب اس میں مزید کسی سزا کو سہنے کی ہمت نہیں تھی اور ویسے براق کسی صورت اجازت نہ دیتا۔ کیوں نہیں جاؤ گی بھائی؟ شیری جی آپ بھی چلیں گی؟ اس کا ایک دوست شیری سے بولا۔ وہ شیری سے کافی زیادہ فری ہو رہا تھا، جب سے آیا تھا اس کا معصوم چہرے سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ شیری ذرا کنفیوز سی ہوتی سر نفی میں ہلا گئی۔ ارے یار، تم لوگ نہیں جاؤ گے تو ہمارے جانے کا کیا فائدہ؟ فائز، براق اجازت نہیں دیں گے فی الحال، زرتاش نے کہا۔ وہ چھٹا سانڈ تو سو رہا ہے، جب تک اٹھے گا ہم آ جائیں گے، میں فرحاد سے بات کر لیتا ہوں، بہت اچھا انسان ہے، فائز نے کہا۔ نہیں وہ، اچھا بس کرو، تم لوگ چل رہے ہو ہمارے ساتھ۔ وہ اٹھا تبھی فائز بھی اندر آ گیا اور سامنے شیری سے اس لڑکے کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو ایک دم اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں اور نام کی تو کیا ہی بات ہے، بالکل آپ کے چہرے کے عین مطابق ہے شیری، جیسے رسگلے سے آپ کے گالوں میں گلے ہوئے ہوں۔ اور وہ رک گیا کیونکہ فرحاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایسے دبایا کہ اس کی چیخ نکلی۔ وہ جیسے ہی دور ہوا فرحاد ان دونوں کے بیچ بیٹھ گیا۔ پہلی بار وہ شیری کے اتنے نزدیک بیٹھا تھا۔
شیری گھبرا کر فاصلہ بناتی کہ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیلا دیا۔ شیری کو ایک دم ہچکی سی لگی اور اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا اس عمل پر فاصلہ بناتا دور ہو گیا، جبکہ فائز نے فرحاد سے کہا کہ وہ لوگ حویلی جانا چاہتے ہیں اور زرتاش اور شیری نہیں جا رہے۔ اس میں کیا پریشانی ہے؟ ہاں چلو تھوڑا شگل میلہ لگا کر آتے ہیں۔ فرحاد نے شیری کی سمت دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بس سر ہلا گئی، کچھ بول نہ سکی کیونکہ اس کے ہاتھ اس کے شانے پر جا بجا کہیں بے جان نہیں پڑا تھا۔ مسلسل اس قمیض پر اس کی انگلی کی حرکت تھی۔ وہ زور سے مٹھیاں بھینچ گئی کہ اسے ہو کیا گیا تھا، جبکہ فرحاد خامخواہ جلسی کا شکار تھا اور پھر وہ لوگ براق کے سونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی حویلی چلے گئے۔ بڑی حویلی میں ان سب کے آنے سے اور بھی رونق لگ گئی۔ سب خوش تھے، ماہی البتہ منہ بنائے بیٹھی تھی۔ فائز سے چھوٹی چھوٹی بات پر چھیڑ دیتا لیکن اس کا کوئی خاص رسپانس نہیں تھا۔ شیری فرحاد کے ساتھ بیٹھی تھی، تبھی وہاں بدر بھی آ گیا اور سامنے فرحاد اور شیری کو دیکھ کر ایک دم حیران رہ گیا۔ وہ اتنی جلدی موو آن کر گئی کہ اس کی باہوں کے حصار میں بیٹھی تھی۔ شیری نے البتہ دیکھا ہی نہیں تھا، بدر کو فرحاد نے دیکھ لیا تھا اور شیری ابھی چہرہ موڑتی کہ فرحاد نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی سمت موڑ لیا۔ شیری کے تو آسان ہی خطا تھے کہ اسے آخر ہو کیا گیا ہے۔ بدر کے اندر جیسے جلن سی بدر کے اندر جیسے جھلس ہی گیا تھا سب۔ اس نے کسی کو سلم نہیں کیا اور تن فن کرتا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زرتاش کی طبیعت البتہ ہر چیز سے بیزار ہو رہی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ بس بہت دیر ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں، وہ بولی تو شیری نے بھی کہا۔ فرحاد اٹھا، ایک کام کرو تم لوگ انجوائے کرو، میں شیری اور خانم کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ بولا تو فائز نے سر ہلایا اور زرتاش اٹھ گئی۔ وہ لوگ گاڑی میں سوار ہوئے اور بڑی حویلی سے نکل گئے۔ بدر نے فرحاد اور شیری کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سفر خاموشی سے کٹا اور وہ لوگ بڑی حویلی پہنچ گئے اور لاؤنج میں سامنا براق سے ہوا، جو ڈم لائٹس کیے سکون سے سگریٹ نوشی فرما رہا تھا۔ زرتاش سر پکڑ گئی اور گھور کر اس نے فرحاد کو دیکھا۔ فرحاد لب بھینچ گیا اور وہ اپنے مطابق کافی جلدی اٹھ کر آئے تھے، کیا خبر تھی ان کے جاتے ہی وہ بھی اٹھ جائے گا۔ براق نے دوسری طرف ان تینوں کو دیکھا اور نگاہ شیری پر ٹکا دی۔ تمہارا وہاں جانا بنتا ہے؟ اس کے ساتھ مہری سے پوچھنے پر شیری نے نم نگاہوں سے فرحاد کو دیکھا۔ لالا وہ فرحاد ابھی کچھ بولتا کہ سنجیدگی سے ہاتھ اٹھا گیا، اسے ٹوک گیا۔ اس حویلی میں جانا بنتا تھا تمہارا؟ اس نے سوال کیا اور شیری کے نزدیک آ گیا۔ زرتاش سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر غصے کا عنصر واضح تھا۔ شیری نے سر نفی میں ہلایا۔ پھر کیوں گیا؟ وہ پھر بولا، تم اپنا بچہ یہاں چھوڑ کر وہاں چلا گیا، تمہارے پاس عقل ہے یا ایک تھپڑ مار کر عقل واپس بلائے؟ وہ جھڑک گیا۔ شیری کی سسکی بند گئی، وہ بالکل پہلے والا براق لگ رہا تھا اس وقت۔ سوری لالا، وہ معافی مانگ گئی۔ براق نے اسے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ ہم دوبارہ نہ دیکھیں تم حویلی سے باہر نکلا۔ شیری جلدی سے سر ہلا کر اوپر بھاگ گئی۔ اگلا نمبر فرحاد کا تھا۔ اس نے فرحاد کی سمت دیکھا۔ سوری لالا، آپ نے ہسپتال لے جانے پر کچھ نہیں کہا تھا تو مجھے لگا شاید میں صرف سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، فرحاد نے سر جھکا کر کہا۔ حالانکہ وہ براق جتنا ہی تھا عمر میں، ایسا نہیں تھا کہ بہت چھوٹا تھا، نہ ہی ایسا تھا کہ اس کی حیثیت گھر کے ملازمین کی طرح تھی، نہ ہی اس نے کبھی فرحاد کو براق سے ڈرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنا دم نکلتا ہوا محسوس کر رہی تھی اس وقت۔ فرحاد خانہ، تم گاؤں کا ٹھیکیدار ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ فرحاد چپ ہی رہ گیا۔ ہسپتال اور حویلی میں فرق ہے، حویلی میں وہ حرام زادہ بھی ہوگا، اور ہسپتال ہم لوگ بڑی حویلی والوں کے لیے نہیں گیا تھا، گل لالا کے لیے گیا تھا، اور بس اس سے آگے ہمارا غیرت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم بڑی حویلی میں آئے جائے اور مراسم بڑھائے۔ تو ہمارا شیری کو پھر سے تکلیف چھو کر بھی گزرا، ہم تمہارے جسم کا ہر ٹکڑا گاؤں کے ہر چبارے پہ لٹکا دے گا۔ وہ بولا تو لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا، جیسے لچک کہیں بھی نہ ہو اس میں، جیسے وہ واقعی وہ سب کر گزرے گا اگر اس کی بات نہ مانی گئی۔ زرتاش پر اپنے آپ خوف سوار ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں لالا، فرحاد بولا تو وہ اس کے نزدیک آیا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جائے تمہارا بیگم رو رہا ہوگا، اسے چپ کرایا اور وہ رکا۔
فرحاد نے اس کی سم دیکھا. ہم اگلی بار یہ بیوقوفی معاف نہیں کرے گا. اس کا گال تھپ تھپ آ گیا. چلو یہ تو سب کو ہی پتا تھا کہ فرحاد میں اس کی جان بستی ہے. وہ زرتاش کا کیا حال کرے گا؟ زرتاش کے قدم خود بخود زمین میں دھنستے جا رہے تھے. جی لالا. فرحاد نے اس کے حکم کو مانا تھا. اور ہاں خانہ. براق نے اسے دیکھا جو ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھا پایا تھا. یہ فاصلہ ختم کرے. ہم کو ہمارا بہن مکمل تمہارا چاہیے. وہ شاید دنیا کا پہلا بھائی تھا جو اپنی بہن کی زندگی کو اپنے حساب سے بالکل پرفیکٹ اور خوبصورت بنا دینا چاہتا تھا. اس سب میں وہ ان کے نجی معاملات میں بھی انوالو تھا. فرحاد بنا کچھ بولے آگے بڑھ گیا. بے شرمی تو لالا پر ٹوٹ کر برستی ہے. اب میاں بیوی کا ملن بھی لالا کے کہنے پر ہوگا. واہ. لیکن ان کی بات نہ مانی تو فرحاد بیٹے تیری زندگی خطرے میں. اور وہ لڑکی بیوہ ہو جائے اس سے بہت بہتر ہے تو وہ کر جو وہ کہہ چکے ہیں. وہ بس سوچتا ہوا اوپر چڑھ گیا اور فرحاد کمرے میں چلا گیا تو چاروں سے خاموشی چھا گئی. اب زرتاش اور براق تھے بس وہاں. براق نے اس کی سمت قدم اٹھایا. زرتاش نے ڈر کر قدم دور کیا. براق میں نے روکا تھا. میں سب کو کہہ رہی تھی میں آپ کی اجازت کے بنا کیسے جا سکتی ہوں. لیکن سب نے میری نہیں مانی. میں سچ کہہ رہی ہوں. وہ صوفے پر ٹکرا کر گر گئی اور قدم بہ قدم اس کی سمت اٹھاتا اس کے سر پر آ دھمکا. براق صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے انگلی کے اشارے سے سامنے کھڑا ہونے کا کہا. اس کا دل وقتاً فوقتاً اپنی دھڑکنیں کھو رہا تھا. اس خاموشی اور اس کے غصے سے اس نے پھر سے سگریٹ لبوں میں دبائی. لاؤنج کی مدھم روشنی میں دھواں آہستہ آہستہ فضا میں پھیل رہا تھا. وہ خاموش تھا مگر اس خاموشی میں ایسا خطرناک طوفان چھپا تھا کہ اس کی سانسیں الجھ گئیں. سیاہ شرٹ کی آستینیں کونیوں تک چڑھی ہوئی تھیں. ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر ٹکا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ تھی. دھوئیں کی لکیر اس کے سخت نقوش کے گرد عجیب ہیبت پیدا کر رہی تھی. اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. صرف ایک نظر. اور وہ نظر ہی کافی تھی اس کا دل کی دھڑکن بکھیرنے کے لیے. ہم نے منع کیا تھا. ہمارا اجازت کے بنا نہ جایا کرے کہیں. اس کی آواز دھیمی تھی مگر اتنی بھاری کہ لڑکی زرتاش کے قدم کانپ گئے. وہ لب بھینچ کر کھڑی رہی. میں سب کو کہہ رہی تھی. براق میں جانا نہیں چاہتی تھی اور تم کو زبردستی لے گیا وہ فائز. وہ آہستگی سے اٹھا مگر اس کے اٹھنے میں بھی ایسا رعب تھا کہ زرتاش بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی. اس کے قریب آ رکا. اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی حدت محسوس ہونے لگی. تمہیں اندازہ بھی ہے تم اتنا رات کو جو نکلا ہے اس گاؤں میں ہو کیا رہا ہے؟ اس بار آواز ذرا بلند ہوئی. اگر تم کو کچھ ہو جاتا تو. جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے بے بسی سے آنکھیں موند لیں. کیونکہ لڑکیاں مسلسل غائب ہو رہی تھیں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. پولیس بھی ملوث لگ رہی تھی اب. اور سب سے اہم بات جس کانسٹیبل کو اس نے گاؤں کی تلاشی کے لیے لگایا تھا اس نے ایک گھر پر چھاپا مار لیا تھا. وہاں کوئی آدمی تو نہ ملا لیکن زرتاش کی تصویریں ضرور ملی تھیں جن پر سرخ کراس کے نشان تھے. اور جب سے وہ براق کو دکھی تھیں براق کا بس نہیں چل رہا تھا. اس نشان وہ اس انسان کو چیر دے. صاف واضح تھا وہ یہ سب زرتاش تک پہنچنے کے لیے کر رہا ہے کہ وہ جتنی لڑکیاں غائب کرے گا زرتاش جوش میں آئے گی اور میدان میں کود جائے گی. غصہ اب بھی تھا مگر اس غصے کے پیچھے خوف چھپا تھا. اسے کھونے کا خوف. زرتاش کی آنکھیں نم ہو گئیں. مجھے نہیں پتا تھا اس نے دھیمی آواز میں کہا. میں بس وہ ہلکا سا ہنسا مگر اس ہنسی میں تلخی تھی. تم ہمارا جان نکال کر کہہ رہا ہے بس. اگلے ہی لمحے اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی اور دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے گرد رکھ دیے. حرکت سخت تھی مگر لمس میں عجیب بے چینی تھی. پاگل لڑکی. اس نے اس کی پیشانی سے ٹکا دی. ایک بار سوچ لیا کرو ہمارے بارے میں بھی. زرتاش کو امید ہی نہیں تھی وہ اس قدر والہانہ محبت سے اسے سمجھائے گا. اس کی پلکوں سے آنسو ڈھلک گئے. سوری. اس نے گہرا سانس لیا. پھر جیسے سارا غصہ اسے ایک لفظ کے آگے ہار گیا ہو. حالانکہ اسے اس لفظ سے خصوصی بیر تھا. اسے اپنے سینے سے لگا گیا اتنی شدت سے کہ زرتاش کو اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں سنائی دینے لگیں. دوبارہ ایسا کیا نا. اس نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی. تو شاید ہم تمہارا منہ توڑ دیں. زرتاش نے آہستہ سے اس کی شرٹ مضبوطی سے تھام لی.
اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کچھ لوگوں کا غصہ دراصل محبت کی سب سے خوفناک شکل ہوتا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہوا، اس کی نم آنکھوں کو دیکھا، پھر جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک گہرا ٹھہرا ہوا بوسہ سبک کر دیا۔ اب کہیں نہیں جائے گا تمہارا اور شیری کا اس حویلی سے باہر نکلنا منع ہے، سمجھ گیا؟ اس نے دھیمی مگر مالکانہ آواز میں کہا۔ زرتاش نے بے اختیار نظریں جھکا لیں اور اس کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ وہ محسوس کر پا رہی تھی کہ براق کی محبت کو، جبکہ براق اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے دنیا کی ہر جنگ جیتنے کے بعد بھی اس کا اصل سکون یہی لڑکی ہو۔ اب اوپر اپنے پاؤں پر جائے گا یا ہم لے کر جائے تم کو؟ اس کے سوال پر ذرا سٹپٹا گئی اور اوپر کی سمت چل دی۔ اس کے ساتھ ہی اوپر آیا تھا۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر موسم ذرا خراب سا لگا اور اچانک بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک مدھم سا شور پیدا کرنے لگیں۔ براق نے دروازہ بند کیا۔ زرتاش نے مڑ کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ نگاہوں کا تصادم کافی بھرپور تھا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان پھیلی خاموشی ہر آواز پر غالب تھی۔ وہ اس کے نزدیک آ گیا، اپنے ہاتھ سے گھڑی نکال لی، ڈریسنگ پر رکھی اور اس کی سمت دیکھنے لگا، جس کی نظریں جھکی ہوئی، سانسیں بے ترتیب، اور وہ اسے اس شدت سے دیکھ رہا تھا جیسے برسوں کی بے قراری آج سکون مانگ رہی ہو، جیسے وہ آج اس کی خواہش پوری کرنے والا ہو، اور ہاں آج اس میں بھی اس کے بھرپور شدت کی طلب اجاگر ہوئی تھی۔ بس چند لمحوں کے خوف نے براق کے اندر ایک طوفان بھر دیا تھا، اور اسے اپنے اندر اس محبت کا احساس ہونے لگا جو چھپی بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی خوشبو اس لڑکی کے وجود میں اترنے لگی۔ ڈر رہا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زرتاش نے نفی میں سر ہلایا، مگر دھڑکنوں کی تیزی اس کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر اس نے نہایت نرمی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی تاکہ وہ نظریں چرا نہ سکے۔ جانتا ہے، اس نے سرگوشی کی، تمہیں کھونے کا خیال بھی ہمیں بے سکون کر گیا۔ زرتاش کی پلکیں لرز گئیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اس کے مضبوط حصار میں پایا۔ اس کے بازوؤں کی سخت گرفت نے زرتاش کے وجود میں ہلچل سی بھری تھی۔ اس بار کا لمس ذرا مختلف تھا۔ وہ لمس میں عجیب سی حفاظت تھی، محبت تھی، اپنائیت تھی اور حدت تھی۔ زرتاش نے دھیرے سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن مضبوط مگر بے ترتیب تھی، جیسے وہ بھی اپنے جذبات چھپانے میں ناکام ہو رہا ہو۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیشانی پر نرم سا بوسہ دیا، پھر آنکھوں پر، اور آخر میں اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں کہا، تم ہمارا لیے ہے صرف براق خانزادہ کے لیے۔ تم نے اس بگڑے پٹھان کو نکیل ڈالا ہوا ہے۔ زرتاش کی سانس جیسے تھم گئی، جبکہ اس کی بات سے ذرا سا مسکرائی۔ براق بھی مسکرایا، لیکن پل دو پل میں چہرے پر ایک دم سختی چھا گئی۔ اوپن یور ماؤتھ، وہ ہلکی گہری آواز میں بولا تھا۔ کبھی اس کی آنکھوں میں، کبھی اس کے لبوں پر، وہ مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کی شرٹ مضبوطی سے تھام لی، جبکہ اس کی نگاہوں میں آج دیکھتے رہنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ کمرے کی فضا محبت کی شدت سے بوجھل ہونے لگی تھی، جبکہ اس کی ڈیمانڈ پر وہ بھکلائی ہوئی تھی۔ زرتاش نے آہستگی سے لبوں کو وا کیا اور براق نے اس کا چہرہ پکڑ لیا۔ اس کا منہ مزید کھلا اور براق اس پر جھک گیا، اتنی شدت، اتنی بے باکی سے کہ زرتاش اسے بہت اچھے سے محسوس کر پا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنا مکمل بوجھ اس پٹھان پر چھوڑ چکی تھی جس نے آج اس پر حکمرانی کا فیصلہ باندھ لیا تھا۔ اس کا نہ ہی اسے پرواہ تھی کہ اسے سانس نہیں آ رہی، نہ اپنی سانس کی پرواہ تھی۔ زرتاش نرمی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگی، جن کا احساس ہی الگ تھا۔ براق اس کے سرخ پڑتے ہونٹوں کو چھوڑتا، گردن پر جا بجا اپنی محبت کے نشان بناتا چلا گیا۔ اس کے ہونٹوں کی سختی سے اس کی گردن پر گردش کر رہے تھے۔ دونوں کے درمیان فاصلے آہستہ آہستہ سمٹ رہے تھے۔ براق نے اسے بستر پر پھینکا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کی گردن، اس کے ہونٹ، اس کے گال سرخ ہو رہے تھے، اور یہ فتح اس کی اپنی تھی۔ جذبات لفظوں سے آگے بڑھ چکے تھے۔ اس نے خود کو قمیض کی قید سے آزاد کیا اور ہلکے سے اشارے سے اسے بھی کہا،
ترتاش چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی، شرم ہچکچاہٹ اس کا اثر و رسوخ خود پر اس کی دھڑکنوں کو روک رہا تھا۔ وہ کتنا خوبصورت تھا اور کتنا بھرپور، معلوم نہیں اس کا کیا ہوتا۔ براق نے گھور کر دیکھا تو کانپتے ہاتھوں سے وہ اس کی ہدایت کو مان گئی۔ وہ مسکرایا، اس کے چہرے پر فخر تھا، اس کی خوبصورتی کی تعریف تھی۔ اسے اپنے قریب کیے، دیر تک اسے سینے میں بھینچ گیا، جیسے اس ایک لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہوں۔ اور اس رات ان کے درمیان صرف قربت نہیں تھی، بلکہ دو دھڑکنوں کا ایسا حسین ملاپ تھا جس میں محبت اپنی پاکیزہ ترین شکل میں محسوس ہو رہی تھی۔